बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। साल 2025 का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। ये साल क्या पाकिस्तानियों की तकदीर बदलेगा? क्या ये साल हकीकी आज़ादी का साल होगा? आम पाकिस्तानियों को क्या आज़ादी नसीब होगी? सच बोलने पर पाबंदी नहीं होगी? क्या खुशहाली हमारे घरों की दहलीज अबूर करके हमारे आंगन में हंसती मुस्कुराती हुई हमें नजर आएगी? क्या पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामा जिस तरह से होना चाहिए, क्या ये तब्दीली हमें नजर आ रही है? और सबसे अहम सवाल कि ये निज़ाम जो इस वक्त आपको हर तरफ अपनी फस्तायत की कहानियां और किस्से सुनाता हुआ और फस्तायत के झंडे गाड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये फस्तायत से पाकिस्तानियों की जान छूटेगी और इमरान खान की क्या रिहाई का ये 2025 जो है वो साल होगा? अमेरिका में तब्दीली 2025 में इसके असरात पाकिस्तान पे क्या होंगे? वो इसका एक मुकम्मल जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त में। और हुकूमत क्या घर जाएगी? ये तब्दीली सरकार में भी हमें नजर आ रही है। शहबाज हुकूमत के लिए 2025 कैसा होगा? शहबाज हुकूमत के इत्तेहादी किस किस्म की सियासत करेंगे और पाकिस्तान का अदालती निज़ाम क्या इंसाफ आपको देता हुआ 2025 में नजर आएगा? इस पर हम तफसील से बात करेंगे। आज की इस नशिस्त में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से इम्तियाज गुल साहब। इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो हम गुल साहब से लेंगे। गुल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और पाकिस्तान में तब्दीली का साल क्या हम 2025 को समझ सकते हैं? और जो एक आम सवाल पाकिस्तानी ये हमें पूछते हुए नज़र आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स हमें रोज़ाना की बुनियाद पर, इनमें यही चीज़ जो है वो पाकिस्तान की आवाम भी पूछती हुई नज़र आती है कि क्या इमरान खान जल्द रिहा होंगे? 2025 साल शुरू हो चुका है, आपको लगता है ये कि 2025 में इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन है और 2025 इमरान खान का साल है? उम्मीद तो रखनी चाहिए। जिस नौयत के इशारे मिल रहे हैं, ख़ास तौर पे उन सहाफ़ियों की तरफ से, एंकर्स की तरफ से जो बड़े बाखबर समझे जाते हैं, ख़ुद को बाखबर बावर कराने की भी कोशिश करते हैं, उनकी तरफ से इशारा कम से कम ये ज़रूर मिल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि इमरान खान जेल से निकलने पे आमादा हो जाएं। और राना सनाउल्लाह जो वफाकी मुशीर हैं, सीरियस बंदे हैं, वो कोई ज़्यादा फजूल बातें नहीं करते हैं जिस तरह उनके कुछ और साथी लगे रहते हैं मुनाफिकाना अंदाज में। तो उन्होंने तो चंद दिन पहले ये कहा था कि पाकिस्तान मौजूदा भंवर से निकल सकता है अगर जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान मिल के बैठ जाएं। तो ये कि बगैर सियाको सबाक के बात नहीं की है। राना सनाउल्लाह जैसा ज़ीरक इंसान जो है, आप उनसे एग्री करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन सियासतदान के तौर पे जब वो एक बात करते हैं तो उसका कुछ तो मतन, कुछ सियाको सबाक होगा। फिर आपके दोस्त हैं कामरान शाहिद साहब, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया, अपने तरफ से मिन्नत समाजत उन्होंने की है इमरान खान से कि आप कुछ तो मान जाएं, किसी जगह पे तो ठहर जाएं और यहाँ से डील ना करें लेकिन जेल से निकल आएँ, कुछ इस किस्म की उन्होंने बातें की। तो मुझे ऑस्ट्रेलिया से मेरे भांजे ने मैसेज किया कि ये कामरान शाहिद को क्या हो गया, ये तो मिन्नतें कर रहा है इमरान खान की कि आप जेल से बाहर आ जाएँ। तो ज़ाहिर है कामरान शाहिद माशाल्लाह बहुत उनका प्रोग्राम देखा जाता है, लेकिन उनकी हुकूमत में तो कोई हैसियत नहीं है, ना ही वो सरकारी तर्जुमान हैं। बिलवास्ता किसी और की तो तर्जुमान है ना कहीं और से तर्जुमानी होती है। लेकिन सर ये बात कामरान शाहिद अगर वो कर रहे हैं या राना सनाउल्लाह, दोनों में ऑब्वियसली डिफरेंट एक्सट्रीम्स हैं, लेकिन एक बात ये अली मोहम्मद खान ने भी आज कर दी है। अली मोहम्मद खान ने भी कह दिया है कि नवाज शरीफ, इमरान खान और आसिफ अली जरदारी अगर मिलकर बैठ जाएं तो कोई हल जो है वो निकल सकता है। और हम अगर पिछले 24 घंटे की जो खबरें उठाकर देखें
تو سر یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک طرح سے یہ پوز کیا جا رہا ہے میڈیا، چونکہ آج کل استعمال ہوتا ہے. تو خبر اور ہیڈ لائن یہ تھی انصار عباسی صاحب کی سٹوری میں، وہ آپ کو خواہشات نظر آ رہی ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ حکومت یہ چاہتی ہے اور پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے. مذاکرات کی میز پر 4 جو انہوں نے مطالبات رکھے، خان کی رہائی، اسیران کی رہائی، اور پھر 9 اور 26، یہ ایجنڈے میں ہوگا ہی نہیں. اور 4 چیزیں ہوں گی، معیشت پہ بات کریں، مساک جمہوریت پر بات کریں، دہشت گردی پر بات کریں. اور جب یہ نہیں مانیں گے تو ہم کہیں گے دیکھا ہم تو تمہیں پہلے کہتے تھے کہ یہ ملک کے خلاف ہیں. تو وہاں تو سر گیم یہ ڈل رہی ہے. اور علیمہ خان کی بات تو بڑی کلیئر ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ 1.5 برس اندر رہ کر میں اب ڈیل کر لوں. جب 8 فروری کو حکومت بنا سکتے تھے، بہت سارے اور معاملات تھے. تو سر ڈو یو ایگری دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم؟ اور 2025 بھی اسی طرح چلے گا کیونکہ 200 کے قریب مقدمات ہیں، سزائیں جس طرح سے جیل میں رکھ کے عدالت کو آپ چلا رہے ہیں، تو لگ تو یہی رہا ہے سر. تو دیکھیں، بہت ٹائم نہیں رہ گیا. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ واشنگٹن کس کروٹ بیٹھتا ہے. وہاں پہ نئے صدر نے حلف اٹھانا ہے 20 جنوری کو. اور اس سے پہلے ہی میرا خیال ہے گزشتہ روز جو رایان گرم ہے، دا پرنٹ کے ساتھ وابستہ صحافی ہے، جس نے کافی رپورٹنگ کی ہے عمران خان کے حوالے سے، اور مخالفین نے تو یہ بھی کہا کہ وہ پی ٹی آئی کا لابیسٹ بھی ہے. لیکن قطع نظر اس نے یہ کہا کہ آئندہ چند دنوں میں حلف اٹھانے سے پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم پاکستان کے حوالے سے اہم بڑے فیصلے کرے گی. اب وہ بڑے فیصلے کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک بات تو بہرحال حقیقت ہے کہ ان کے پاس مالیاتی کنجی ہے، ان کے پاس پابندیوں کی کنجی ہے. آئی ایم ایف میں اکثریتی شیئرز امریکہ کے ہیں، اور پاکستان ابھی بھی ایک کنڈا اس کو پڑا ہوا ہے گلے میں آئی ایم ایف کے قرضوں کا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی بیان آ گیا پاکستان میں جمہوری حقوق کے حوالے سے، سیاسی آزادیوں کے حوالے سے، یا ممکنہ طور پہ وہ کام کرنے کا اعلان انہوں نے کر دیا جو امریکہ نے گزشتہ سال بنگلہ دیش ستمبر میں بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیا تھا. ستمبر 2023 میں امریکی حکومت نے الیکشن کمیشن، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ان تمام بیوروکریٹس پہ سفری پابندیاں لگانے کا اعلان کیا تھا جنہوں نے جنوری 2023 کے انتخابات منعقد کروائے تھے، اور وہ بڑے وسیع پیمانے پہ اس میں دھاندلی ہوئی تھی. تو اگر صرف یہی اعلان ہو گیا تو آئی ایم ایف پھر کہیں پاکستان کو اگلی قسط فراہم نہیں کر سکے گا. اس وقت تک جتنی حکومت پاکستان کی اقتصادی منصوبہ بندی ہے اقتصادی بحالی کے لیے، اس کا تمام تر دار و مدار آئی ایم ایف پہ ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے گارنٹیز حاصل کی تھی سعودی عرب سے، متحدہ عرب امارات سے، چین سے، کہ پاکستان کے قرضے رول اوور ہوں گے تو تب ہم آپ کو اگلے 3 سال کا یہ 3-4 ارب یا 5 ارب ڈالر کا قرضہ دیں گے. تو ایک کنجی جو ہے، اٹس کالڈ ایک ملٹی رول، ایک اس نے ابھی کردار اختیار کر لیا ہے. وہ آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا نا، رچرڈ گرین نے تو ٹیگ کیا ہے آئی ایم ایف کو، اور جو کچھ ہوا، اور شہری رحمان صاحبہ کی جو یو ایس ایڈ والا تھا اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ، اور پھر لوگوں نے اب کیا کیا ہے کہ سندھ کے اندر جا کر وہ سکولز دکھا رہے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یو ایس ایڈ کہ جناب جو سکولز آپ بنا رہے تھے یہ گوسٹ سکولز ہیں اور خالی پڑے، یہاں پہ کچھ نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ سر، عمران خان کی رہائی پہ تو آپ نے بات کر لی ہے، امریکہ اوبویسلی یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہوگا. شہباز حکومت کے لیے چیلنجز کیا ہوں گے؟ اسی طرح ہی ول اسٹے ان پاور یا یہ ول ریپلیس بائی بلاول زرداری؟ اب تک بلاول زرداری کی پوزیشننگ تو یہی ہے کہ خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے، اور بڑی ایک منافقانہ پالیسی ہے کہ ایک طرف، اور اسی لیے متی اللہ جان نے اپنے 2-3 ٹویٹس میں کہا کہ سب سے بڑی منافقانہ پارٹی جو ہے اس وقت وہ پیپلز پارٹی ہے، اس لیے کہ ان کے کندھوں پہ موجودہ حکومت کھڑی ہے کم سیٹوں کے ساتھ، اور ان کے وجہ سے صدر آصف علی زرداری ہیں، ان کی وجہ سے فیصل کریم کنڈی گورنر ہیں،
ان کی وجہ سے پنجاب کے گورنر بنے ہیں اور کئی عہدے ملے ہوئے ہیں قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اس میں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہیں کیونکہ ذمہ داری نہیں اٹھانی ہے. تو معلوم نہیں کہ اس وقت کس پوزیشن کر رہے ہیں. نہیں، وہ کہہ رہے بلاول از مور انہوں نے کانشیس. اور انٹرنیٹ کی بندش پہ بھی جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے ایریاز نا جہاں پہ کرٹیسائز کرنا ہے وہ پکڑے ہوئے، جہاں سے کوئی کسی بڑے کا فون نہیں آئے گا کہ یار ہتھولا رکھو. وہ کہتے ہیں جی کہ تار کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں، شارک اٹیک ہوتا ہے. دس از واٹ ہی از سیئنگ. اچھا سر، پاکستان کی عدلیہ جس قسم کے فیصلے سنا رہی ہے، آپ کو عمران خان کا کیس بلچی کورٹ میں جاتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیونکہ گلگت بلتستان کی ایک عدالت نے تو 34 سال کی سزا سنائی ہے کہ انہوں نے نفرت بھری تقریر کی تھی. خالد خورشید آپ جو کو عرفان، آپ کو بھی پتا ہے ان فیصلوں کی قانونی حیثیت کیا ہے. بنیادی طور پہ سیاسی سزائیں دی جا رہی ہیں ایک سیاسی مخالف کو، اور وہ جب بھی کسی بھی باعزت عدالت میں یہ کیس پہنچے گا وہیں پہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا آپ کو تو یاد ہوگا کہ آپ کے برطانوی وزیر خارجہ نے تو اپنی پارلیمنٹ کو بھی میرا خیال ہے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ عمران خان کا کیس ملٹری کورٹ میں نہیں جائے گا. تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، کوئی بنیاد ہوگی اس کی. اسی لیے تو یہ پھر تل ملا کے خواجہ آصف نے یہ کہا کہ رچرڈ گرینل بھی آپریشن گولڈ سمتھ کا ایک ریکروٹر بن گیا ہے، اس کا حصہ بن گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کے بڑے بڑے جو صنعت کار ہیں، بزنس مین ہیں رچرڈ گرینل کی طرح، وہ بھی ایسی ہی بغیرت ہیں جیسے پاکستان کے بہت سارے سیاستدان ہیں یا ہمارے ہم پیشہ لوگ بھی ہیں جو کہ پیسے کی خاطر سب کچھ کرنے کو آمادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے آپ کو دیکھا ہی ہوگا کہ بڑے جواب ترکی بترکی رچرڈ گرینل نے دیا ہے. زیک گولڈ سمتھ نے بھی خواجہ آصف کو بیان دیا اور بلکہ ایک لحاظ سے مذاق اڑایا کہ یہ دیکھیں یہ پڑھا لکھا گرون اپ ڈیفنس منسٹر ہے پاکستان کا، ڈیفنس منسٹر گرون اپ مین، اور اس سے دیکھیں کتنی غیر ذمہ داری کی یہ باتیں کر رہا ہے. تو لہٰذا اس میں اس کو تو زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے. البتہ ایک بات ضرور ہے کہ ہم نے شاید پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اپنا اندرون ملک ایجنڈا ہوگا، ہیومن رائٹس کا، ڈیموکریٹک فریڈمز کا اور رول آف لا کا، اس نے اگر وہی ایجنڈا وہی فارمولا دوسرے ملکوں پہ اگر اس کا اطلاق نہ کیا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی. آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کو فرام دا پرزم آف امریکہ دیکھ رہے ہیں یا عمران خان جو پرزم فرینڈشپ کا اس سے دیکھ رہے ہیں؟ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ تبدیلیاں آئیں گی؟ یہ تو بڑے ہمارے جتنے بھی رہنما ہیں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا دوست ہے. خورشید قصوری صاحب بھی بڑی اکثر کہا کرتے تھے کہ فرینچ وزیر اعلیٰ میرا جو وزیر خارجہ میرا دوست، میرا فلاں جرمن. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ عمران خان میرا دوست، یہاں کو الٹا کہا. وہ بالکل کہا ہے، لیکن دیکھیں جب ڈونلڈ ٹرمپ بھی اگر کوئی بات کرے گا تو وہ بطور صدر ہی کرے گا. اب وہ عمران خان کا دوست نہیں ہے، جب وہ حلف اٹھا لے گا تو وہ صدر ریاست ہائے متحدہ امریکہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ تو بڑی بچوں والی بات ہے کہ جی وہ تو ٹھیک ہے، اس نے کہا ہوا ہے کہ میرا دوست ہے عمران خان، لیکن اپنے دوست کے لیے وہ کیا کر پائے گا یہ تو بڑا دیکھنا ہوگا ابھی. لیکن ہم سنجیدہ ایک ایشو ہے، اس پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ امریکہ کا صدر ہو کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ذاتی حیثیت میں فلاں ملک کو یا اس کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، حکمرانوں کو، کہ فلاں بندے کو آپ رہا کر دیں. لیکن سر ماضی کی جب ایگزامپلز اگر بل کلنٹن بات کر سکتا ہے آپ کے نواز شریف صاحب کے لیے، تو دونوں ڈیفرنٹ ایکسٹریمز ہیں، تو وائی ناٹ عمران خان؟ لوگ اس کے جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے وہ اس قسم کا آپ رکھتے ہیں. اب عمران خان ڈیل والی بات اور نظر بندی، سر یہ کتنا پاسبل ہوگا؟ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا، مانے گا نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بنی کالا میں ہاؤس اریسٹ ہو کر وقت گزارنا، اس میں کوئی حقیقت نظر آتی ہے؟ حکومت کی جو آفر دی جا رہی ہے اس کے اندر یہ کیسے اپلیکیبل ہوگی چیز؟ دیکھیے نہ بھولیں کہ نیلسن منڈیلا کو بھی تو ایک گھر میں ہی رکھا گیا تھا نا کافی عرصہ، زیادہ تر.
یعنی اس کو جو یہ برما کی میانمار کی رہنما ہے اس کو بھی زیادہ تر نظر بند ہی رکھا گیا تھا. تو اس میں کوئی برائی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں عرفان، میں اور آپ ہم عمران خان نہیں ہیں، نہ ہی ہم عاصم منیر ہیں، کیونکہ اصل مقابلہ تو ان کے درمیان ہے. ہاں یہی بڑے طاقتیں تو یہی ہیں دو پاکستان. ٹھیک ہے. اور پاکستان مسلم لیگ کے رہنماؤں نے بڑی چالاکی کے ساتھ عمران خان اور عاصم منیر یا افواج پاکستان کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے. بار بار شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ یہ کام فلاں کام، جب بھی ایک انڈر پاس کا بھی افتتاح کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ سپہ سالار اعلیٰ کی اپنی ذاتی توجہ اور ان کی اگر ہمیں مدد حاصل نہ ہوتی تو یہ کام نہ ہوتا. انتخابات کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. ایک باراکو کے پاس ایک اوور ہیڈ برج بنا تھا تو اس کے حوالے اس وقت بھی انہوں نے یہی بات کی. تو ان کو بار بار یہ خود کو وہ سامنے لانے کی بجائے بار بار سپہ سالار اعلیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں بار بار جنرل عاصم منیر کا ذکر آتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی المناک صورتحال ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی افواج کے سربراہ کے لیے، کیونکہ ان کی وجہ سے کافی جس کو کہتے ہیں بیڈ بلڈ پیدا ہو رہا ہے اور ان کو انسٹیگیٹ کرنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جنہیں انہوں نے اقتدار دیا ہوا ہے. سر پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں، بیکاز اوبیسلی یہ سال خوشحالی لے کر آئے پولیٹیکل سین کے اوپر، اور جو کچھ کرم کے اندر ہو رہا ہے، بہت ساری شہادتیں ہو چکی ہیں، پاکستانی شہید ہو رہے ہیں، بارڈرز ہمارے سیکیور ہوں، اکانومی ٹھیک ہو، نوجوان پاکستان سے باہر نہ جائے، یہی دعا ہونی چاہیے ہماری سب کی. پھر یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور امتیاز گل صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.